मसीह यीशु के जलाली कदूस बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर इरफान डीन है और मेरा तल्लुक़ दी ग्रेट कमीशन चर्च मिनिस्ट्रीज़ के साथ है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ ग्रेस नेटवर्क का जिन्होंने आज मौका दिया कि मैं यहाँ पर आ सकूँ और कलाम खुदा की खिदमत कर सकूँ और आप सब के लिए और अपने लिए और उन लोगों के लिए जहाँ तक ये कलाम पहुँचे बाइस बरकत बन सकूँ। आइए कलाम खुदा में से आज हम देखेंगे। कलाम खुदा में से आज हम जिस टॉपिक पर सीखने वाले हैं, मेरा टॉपिक जो है वह है ईमान की ज़ुबान बोलना। और बाइबल मुक़द्दस में से जो हमने कुलीदी हवाला चुना है वो दूसरा करंथियों और उसका चौथा बाब उसकी 13वीं आयत है। आइए हम कलाम खुदा को देखते हैं। कलाम खुदा में लिखा है, और चूँकि हम में वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला, बस हम भी ईमान लाए और इसीलिए बोलते हैं। कलाम खुदा में से आज जो हम सीखने वाले हैं वो है ईमान के ज़रिया से हम क्या कुछ बोलकर रिसीव कर सकते हैं। तो पौलुस रसूल यहाँ पर ज़बूर 116 उसकी 10वीं आयत का हवाला देते हुए उस वक़्त करंथुस की कलीसिया को ईमान से बोलने की तरफ लेकर आता है और उनको बताता है कि ईमान के ज़रिया से हम क्या क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आज अगर हम इस लफ्ज़ पर गौर करें, ईमान के लिए यूनानी लफ्ज़ जो है वो पिस्तस इस्तेमाल हुआ है और इसके लिए जो इसका ओरिजिनल मीनिंग है वो है हलफ उठाना। और ईमान बेसिकली अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये मुज़क्कर है और इसका मतलब है ईमान, एतमाद, भरोसा, यकीन, उम्मीद, एतबार, नेक नीति। और ये लफ्ज़ पूरी बाइबल मुक़द्दस में 380 मरतबा इस्तेमाल हुआ। और इसकी खूबसूरत जो तारीफ़ है वो इब्रानियों 11वां बाब उसकी पहली आयत है, जहाँ पर ये मरकूम है कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। और यहाँ पर हमें ईमान की सबसे मज़बूत तारीफ़ नज़र आती है कि ईमान जो है इसके डीप मीनिंग्स क्या हैं। अब यहाँ पर पौलुस हमें बयान करता है कि ईमान बेसिकली क्या है, उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद, यानी कि वो चीज़ें जिनकी हम उम्मीद करते हैं फिर उनके ऊपर हमारा एतबार होता है, हमारा भरोसा होता है, हमारा यकीन होता है। इसलिए इब्रानी वर्ड जो है वो अमूना इस्तेमाल हुआ है ईमान के लिए और उसका मतलब है एतबार करना। इसका मतलब है कि इन दोनों यूनानी और अबरानी ज़बान में पिस्तस और अबरानी में अमूना, ये हमें मुकम्मल तौर पर भरोसा और तवक्कुल और यकीन हमें दिलाता है कि हमें खुदा पर किस तरह का ईमान रखना है। ये खूबसूरत तारीफ़ जो ईमान की गई है, उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद, जो चीज़ें हम उम्मीद करते हैं, हमने देखा नहीं उन चीज़ों को लेकिन उनकी हमने जस्ट उम्मीद की, लेकिन उस पर हमारा भरोसा हो जाना, हमारा यकीन होना। और आगे लिखा है अनदेखी चीज़ों का सबूत, जिन चीज़ों को हमने देखा नहीं लेकिन हम उसके लिए शहादत देते हैं, हम उसकी गवाही देते हैं, ये हमारा ईमान है। अब पौलुस रसूल पहला करंथियों उसकी 12वीं आयत 12वां बाब उसकी 9वीं आयत में कहता है कि ईमान जो है वहाँ पर जाहिर करता है कि ईमान 9 नेमतों में से एक नेमत भी है। और उसके बाद दूसरा पत्रस उसकी पहला बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, पत्रस जो है वो यहाँ पर ईमान को एक कीमती ईमान करार देता है कि ये कीमती है, बहुत कीमती, प्रीशियस है। ये ईमान जो है, ये आयात हमें ये बताती हैं कि ईमान हमारे लिए क्या करता है और ये उम्मीद की हुई चीज़ों को ऐसे हकीकी बना देता है गोया कि वो पहले ही से हमारे पास मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फिर ये नाकाबिले तरदीद सबूत मुहैया करता है। ये ईमान जो है ये नाकाबिले तरदीद सबूत मुहैया करता है कि मसीहत की नादीदनी रूहानी बरक़ात कतई व हकीकी और यकीनी हैं। बाल्फाज़ दीकर ये इस्तकबाल को हाल में ले आता है। जो चीज़ें आपके आने वाले फ्यूचर में होने वाली हैं वो आपको हाल में दिखाता है कि ये है, और ये नादीदनी को दीदनी बना देता है। जो चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती ये उनको आपको दिखाता है, और यही हमारा ईमान है। ईमान जो है ये खुदा के ऊपर भरोसा रखने के एतमाद को जाहिर करता है कि हमारा खुदा के ऊपर भरोसा कितना है। ये इस बात की कायलियत है कि खुदा जो कुछ कहता है
وہ سچ ہے اور اس کے وعدے یقیناً پورے ہوں گے. یہ ہمارا ایمان ہے. کسی کا قول ہے ایمان وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پر امکانات ختم ہو جاتے ہیں, جہاں پر ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے, جہاں پر وہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر چیزیں ہو سکتی ہیں تو پھر اس میں خدا کا جلال نہیں ہوتا. لیکن جو چیزیں نہیں ہو سکتی وہ ایمان کے وسیلہ سے جب ہم ریسیو کرتے ہیں تو اس میں میرے اور آپ کے خداوند کو جلال ملتا ہے. اسی طرح بائبل مقدس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس سے ہم ایمان سے بولنے اور ریسیو کرنے کو سیکھ سکتے ہیں. میں اپنا پرسنل ایک گواہی آپ کو سامنے پیش کر کے اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. میرے چرچ میں ایک جوڑا آیا کرتا تھا. ان کی شادی کو بہت دیر ہو چکی تھی لیکن ان کے پاس اولاد نہیں تھی. تو ایک دن خداوند کے پاک روح نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں ان سے پوچھوں کہ آپ دعا کروا رہے ہو تو کیا آپ کلیئرلی مجھے سارا میٹر ڈسکس کر سکتے ہو میرے ساتھ. میں نے ان سے بات کی. انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں بلیس کرے, خدا ہمیں اولاد دے. اس بھائی کا نام امتیاز اور اس کی مسز کا نام آسیہ ہے. یہ فیصل آباد کے نزدیک ایک ایریا چک جمرہ, وہاں کے رہنے والے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے انہیں بولا کہ آج آپ اپنی جو دعا ہے اسے بالکل کلیئر کریں. آپ بتائیں کہ آپ خداوند سے کیا لینا چاہتے ہیں. انہوں نے بولا جی ہم بیٹا چاہتے ہیں. میں نے کہا بیٹے کا نام رکھو. انہیں بیٹے کا نام رکھا ایمان. اور اس دن میرا یہی میسج میرے چرچ میں بھی تھا. انہیں اپنے بیٹے کا نام ایمان رکھا. میں نے اس بھائی سے کہا کہ آپ جب گھر میں جاؤ نا تو آپ نے جاتے وقت بازار سے کیا کرنا ہے, ایک بیبی بوائے کی پکچر لے کر اپنے گھر میں لگا دینی ہے. اور آپ نے باجی کو, میں نے بولا سسٹر آسیہ کو, کہ جب آپ اپنے گھر میں ہوں تو آپ فیل کرو کہ آپ کا بیبی جو ہے وہ آپ کے پاس ہے. آپ اسے گود میں کھلا رہی ہو, آپ اسے آواز دو, آواز دے کر بلاؤ. بھائی کو بولا جب آپ دروازہ نوک کرو تو آ کر اپنی بیوی کو آواز نہیں دینی ہے بلکہ آپ نے اپنے بیٹے کو آواز دینی ہے. اس نے ایسا کرنا شروع کیا اور ان اے منتھ, ایک ہی مہینے میں خدا نے ان کو بلیس کیا. وقت پورا ہوا تو خدا نے ان کو بیبی بوائے دیا اور اس کا نام انہوں نے ایمان ہی رکھا. اس کے بعد خدا نے پھر انہیں برکت دی اور ان کو خدا نے اولاد بخشی. تو یہ چیزیں ہمیں پریکٹیکل سکھاتی ہیں کہ ہم ایمان سے کیسے چیزوں کو ریسیو کر سکتے ہیں. آج اگر آپ یہ بات سن رہے ہیں, یہ گواہی سن رہے ہیں, آپ جہاں پر بھی ہیں, آپ اپنی زندگی میں اپنے معجزے کو اسی طرح ایمان سے ریسیو کر سکتے ہو. کیونکہ پولس یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا. اگر ہم بھی ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہم اس کو امید کو حاصل کر لیتے ہیں, اس کو اندیکھی چیز کو دیکھتے ہیں, اس کا ثبوت فراہم کرتے ہیں, تو یقیناً ہم خداوند کی وہ برکات اپنی زندگی میں ریسیو کر سکتے ہیں. آپ کے معاملات جیسے بھی کیوں نہ ہوں, آپ کی بیماریاں جیسی بھی کیوں نہ ہوں, کلام خدا میں بتاتا ہے کہ ہم ایمان کے وسیلہ سے ہر ایک چیز کو حاصل کر سکتے ہیں. بس ہمیں ایمان سے بولنے کی ضرورت ہے. بائبل مقدس میں ایمان کے بانی, کامل کرنے والے یسوع کا ذکر ہے. لکھا ہے کہ اس کو دیکھتے رہو. اگر ہم یسوع مسیح کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو یسوع مسیح کے پاس جو بھی کوئی بیمار آیا, کمزور آیا, لاچار آیا, ضرورت مند آیا, یسوع مسیح نے اسے یہ کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. اگر آج ہم ایسا ایمان رکھتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ ہم بھی ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں تاکہ ہم اپنے معجزات کو ریسیو کر سکیں. اور وہ چیزیں جو شاید دنیا نے آپ کو کہہ دیں, ڈاکٹرز نے آپ کو کہہ دیں کہ یہ نہیں ہو سکتا, میرا یسوع کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہو سکتا. وہ کہتا ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے تجھے ایمان کی ضرورت ہے. بائبل مقدس میں ایمانداروں کے باب کا ذکر کرنا, میرا خیال ہے یہ اگر میں اس میسج میں چھوڑ دوں تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. ایمان کے بزرگ جو ہیں ان میں سب سے بزرگ ایمان کے بانی کا ذکر, ایمانداروں کے باپ کا ذکر ہمیں پتہ چلتا ہے کلام خدا میں. ابراہم کا ذکر کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں کہ ابراہم کا جو پہلا نام تھا وہ ابرام تھا, اور ابرام کا مطلب ہے پدر یا باپ. لیکن خداوند ایک مرتبہ اس سے کلام کرتا ہے. اگر ہم اسے پڑھنا چاہیں اسے ہم پڑھ سکتے ہیں. یہ پیدائش کی کتاب اور اس کا 17واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا. لکھا ہے جب
ابرام 99 برس کا ہوا تب خداوند ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ تب ابرام سرنگوں ہوا اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ، میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام پھر ابرام نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہام ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے۔ اس کے بعد اسی باپ کی 15ویں آیت میں لکھے ہیں، اور خدا نے ابراہم سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے سو اس کو ساری نہ پکارنا، اس کا نام سارا ہوگا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ یہاں پر ہمیں 2 اشخاص کے ناموں کی تبدیلی کا ذکر ملتا ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ ابرام کا نام چینج کر کے خداوند نے ابراہم رکھا۔ ابرام جس کا مطلب ہے بزرگوار یا پدر، جسٹ فادر، باپ، لیکن خداوند نے نام جو چینج کیا وہ ابراہم۔ ابراہم کا مطلب ہے قوموں کا باپ، یعنی کہ اب قومیں جو ہیں اس میں سے نکلیں گی، اور کلام خدا میں ہم اس وعدے کو پورا ہوا دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ساری کا نام چینج کیا گیا اور اسے کہا گیا کہ ساری نہیں بلکہ تو اسے سارا پکارنا، اور سارا کا مطلب ہے شہزادی۔ اب یہاں پر ہمیں تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کئی مرتبہ ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع نے بھی اپنے شاگردوں کے نام چینج کیے، اور یہاں پر خدا خود نام کو چینج کر رہا ہے۔ تو اس کے اندر ایک بھید ہے، ایک مکاشفہ ہے اس کے اندر، جس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے جو نام ہوتے ہیں ان کے اندر وہ برکات، وہ صفات، وہ سب کچھ جو بولا جاتا ہے وہ ہماری زندگی پر ایفیکٹ کرتا ہے، اور جب ناموں کے مطالب ٹھیک نہیں ہوتے تو وہ ہماری زندگی پہ بھی ایفیکٹ کرے گا۔ اور اس کے پیچھے ایک بڑا بھید ہے، اور وہ بھید یہ ہے چونکہ ایمانداروں کی جو زبان ہوتی ہے وہ ایمان کی زبان ہوتی ہے، جیسا کہ ہم آج سیکھ رہے ہیں کہ ایمانداروں کی زبان جو ہے وہ ایمان کی زبان ہوتی ہے، اور ان کے منہ سے نکلنے والی باتیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ اس لیے خداوند نے یہاں پر ابرام کا نام ابراہم رکھا، ساری کا نام سارا رکھا۔ اور آج جب ہم بھی اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، کیونکہ نام سب سے زیادہ پکارا جاتا ہے، ہم اس چیز کو ضرور یاد رکھیں کہ ہم اپنے بچوں کے نام ایسے رکھیں جن کے مطالب درست ہوں اور وہ ان کی زندگی پر ایفیکٹ ضرور کریں گے۔ بائبل مقدس میں ہمیں ایمان سے بولنے کی ایک خاص تمثیل ملتی ہے۔ اگر آپ بائبل مقدس میں سے دیکھیں تو حزقیل 37واں باب اس کی پہلی آیت سے اگر آپ پڑھنا چاہیں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں پر سوکھی ہڈیوں پر نبوت کا ذکر ہے، اور حزقیل جس کے نام کا مطلب ہے خداوند کا زور، خداوند کی قوت، خداوند کی قدرت، اور یہ خداوند کے زور میں چلنے والا شخص ہے۔ یہ نہر کبار بابل میں غلامی کی حالت میں ہے، اور وہاں پر خدا کا روح اسے اٹھا لیتا ہے، اور کلام خدا میں لکھے کہ ایک ایسی وادی میں لے جاتا ہے جو ہڈیوں سے بھری ہوئی ہے، ہڈیوں سے پورا ہے، اور خداوند اس سے کلام کرتا اور کہتا ہے کہ اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ اب شاید میرے جیسا یا آپ جیسا کوئی شخص وہاں پر ہوتا تو وہ کہتا کہ خداوند یہ تو سوکھی ہوئی ہڈیاں ہیں، یہ کیسے زندہ ہو سکتی ہیں، ان میں کیسے میریکل ہو سکتا ہے؟ وہ اس وقت کے حالات کو دیکھ کر شاید اس طرح کی باتیں کرتا، لیکن یہاں پر میں دیکھتا ہوں حزقیل کی فرمانبرداری کہ وہ خداوند سے کہتا ہے اے خداوند تو ہی جانتا ہے، اے خداوند تو ہی جانتا ہے۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے خداوند نے اس سے کلام کر کہا کہ ان ہڈیوں پر نبوت کر، یعنی کہ وہ کلام جو میں تجھے دیتا ہوں اس کو بولنا شروع کر دے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ جیسے میں نے ہڈیوں پر نبوت کرنا شروع کی تو ایک زلزلہ آیا، اور ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے جا کر ملنے لگی، اور ان کے ڈھانچے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد نسیں اور گوشت بھی ان کے اوپر آ گیا، اب ان کی باڈی تیار ہے۔ پھر خداوند ایک بار پھر کلام کرتا ہے کہ اب دم سے کیا ہے،
روح سے کیا ہے کہ وہ چاروں طرف سے آئے۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے یہ بولا، میں نے یہ کہا، تو ان کے اندر دم آیا، روح ان کے اندر پھونکی گئی اور ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا اور وہ سب کھڑے ہو گئے۔ اور خداوند نے کلام کیا کہ میں اسی طرح جو بنی اسرائیل نا امیدی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کئی بار ہماری سچویشن بھی ایسی ہوتی ہے کہ ہم بالکل ناکارہ ہو چکے ہوتے ہیں، ہم بالکل تھک چکے ہوتے ہیں، ہماری حالت سوکھی ہوئی ہڈیوں کی طرح کی ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت خداوند ہم سے کلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جیسے میں نے ان سوکھی ہڈیوں میں امید کو پیدا کیا ہے اور زندگی کو پیدا کیا ہے، میں تمہارے لیے بھی سب کچھ کرنے پہ قدرت رکھتا ہوں، کیونکہ میں تمہارا خدا ہوں۔ آج ہم اپنی زندگی میں اگر اس طرح کی سچویشن میں ہیں تو آج ہمیں ضرورت ہے ہم اس سچویشن میں سے نکلیں اور خدا کی حضوری میں آئیں اور ایمان سے بول کر، جس طرح حزقیل بولا اور اس نے معجزہ ریسیو کیا، ہمیں بھی آج ایمان سے بول کر اپنے معجزہ کو ریسیو کرنے کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس میں ہمیں یسوع مسیح جو ہے وہ ایک ماڈل، ایسا ماڈل نظر آتا ہے جو ایمان سے بولتا جا رہا ہے، اور جو کچھ وہ بولتا جا رہا ہے وہ سب کچھ کریٹ ہوتا جا رہا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جب تخلیق کائنات کا کام ہوا، تخلیق کائنات کے وقت کلام خدا میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اس وقت کلمہ جو ہے وہ چیزوں کو تخلیق کر رہا ہے۔ آج ہماری زندگی میں جو خدا کے خادم ہیں، ان کی زندگی میں، چرچ ان کی زندگی میں، کیونکہ ہم مسیح کا بدن ہیں، ان کے اندر بھی وہی کلمہ جس کو ہم نے قبول کیا اور اس کلمے کی قدرت کے وسیلہ سے اب وہ کلام، وہ کلمہ ہمارے اندر بھی موجود ہے، اور اس کلمے کی قدرت کے وسیلہ سے ہم بھی اسی طرح بول کر جیسے خدا بولا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی، جو کچھ خدا بولتا گیا۔ اور عبرانیوں 11واں باب میں لکھا ہے کہ ایمان ہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے وجود میں آئے ہیں، بنے ہیں۔ آج ہم بھی اگر ایمان سے اس طرح بولنا شروع کرتے ہیں تو اگر اس وقت روشنی ہو سکتی ہے تو آج بھی ہماری زندگی میں روشنی ہو سکتی ہے، اور خداوند ہمیں خدا اپنی حضوری میں لے کر آنے کا فضل بخش سکتا ہے۔ کلام خدا میں ایک اور بات بڑی خاص یسوع مسیح کے بارے میں کہ یسوع مسیح جب لازر کی قبر پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر وہ لازر کو پکارتے ہیں، جیسے وہ پکارتے ہیں اور لکھا کلام خدا میں کہ وہ کفن سمیت باہر آ جاتا ہے۔ اگر ہماری سچویشن اس طرح کی ہے جیسی اس وقت اس کی بہنوں کی تھی، اور لکھا ہے کہ مرتھا بھی ایک بات کرتی ہے اور مریم بھی ایک ہی بات کرتی ہے کہ اگر خداوند تو یہاں پر ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا، لیکن کلام خدا میں لکھا ہے یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خداوند کا جلال دیکھے گی۔ اگر آج ہم بھی ایمان لاتے ہیں تو ہم خداوند کے جلال کو دیکھتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں آنے کا موقع دیتے ہیں۔ اور ایک بات جو آج ہم نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ نام جو ہے پکارے جاتے ہیں، اس کو ہم نے اچھے مطالب رکھنے، کیونکہ انسان کی شخصیت پر یہ اثر کرتا ہے۔ جیسے ابراہم کا نام چینج کیا اور وہ قوموں کا باپ بنا۔ پھر ہمیں مثبت سوچنا ہے، ایمان سے مثبت سوچیں، نیگیٹو نہ سوچیں، کیونکہ اگر آپ نیگیٹو سوچیں گے تو اس کا بھی آپ کی زندگی پر اثر ہوگا۔ ایمانداروں کی زبان جو ہے وہ ایمان کی زبان ہوتی ہے، اس لیے ایمانداروں کو ہمیشہ بولتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ کلام خدا میں یسوع مسیح نے کہا کہ جو تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، جو کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ رومیو 10 باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اگر آج ہم نے اس کلام کو سنا، یقیناً آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں یہ برکت کام کرے گی اور ہم بہت سی زندگیوں کو خدا کے پاس لے کر آنے کا وسیلہ بن سکیں گے اور اپنے ہم معجزات کو ریسیو کر پائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسی طرح کے ایمان میں بولیں جیسا ہم نے کلام خدا میں سے سیکھا ہے۔ یوں تو ایک بہت بڑی لسٹ بھری پڑی ہے ایمانداروں کی، لیکن آج ہم اپنی زندگی پر دیکھیں کہ کیا میں اس طرح کا ایمان رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا، یا اس طرح کا ایمان رکھتی ہوں یا نہیں رکھتی۔ اگر ایسا ایمان ہے تو یقیناً آپ خداوند کی حضوری سے برکات ریسیو کریں گے، خداوند کی حضوری سے اپنا معجزہ ریسیو کریں گے، خداوند کی حضوری سے نجات پائیں گے اور اس کے نام کو عزت اور جلال دینے کا وسیلہ بن سکیں گے۔ ایمان ہماری زندگی میں ایک بیج کی مانند ہے اور یہ کہیں باہر سے نہیں آتا،
یہ ہماری زندگی میں موجود، ہمارے اپنے دماغ میں موجود ہوتا ہے، ہر ایک شخص کی زندگی میں ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی بہت بڑا ایماندار ہے تو اس لیے اس کی زندگی میں معجزہ ہوگا، نو، یہ ہر ایک شخص کی زندگی میں ایمان موجود ہے، لیکن ہمیں ضرورت ہے اس ایمان کو پریکٹیکل کرنے کی، اس ایمان سے بولنے کی، اور جب ہم بولیں گے ڈیفینیٹلی خداوند آپ کی زندگی میں برکت کو لے کر آئے گا، اور خدا کے بڑے بڑے کام اور معجزات آپ دیکھیں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ گاڈ بلیس یو۔